बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल में मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक निहायत अहमियत की हामिल और तारीख़ी मुलाकात के हवाले से जो कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वाइट हाउस में हुई, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो हमें मरकूज़ नज़र आई। और आज भी दुनिया भर के अखबारात में हमें वो जो है वो फ्रंट पर लीड करती हुई खबर नज़र आई है, जिसमें इस मुलाकात की जो अहमियत है उसका हमें बखूबी पता चलता है। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना भी दिया। एक निहायत तफसीली खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि गालिबन ये 1 घंटे तक मुहित होगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर ये 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसमें जो इलाकाई मामलात हैं, रीजनल मामलात हैं, इसके अलावा जो आलमी मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तजारती मुआहदात हैं उस पर बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। मैं ख़ास तौर पर नाज़रीन इस मुलाकात में जो सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान 2-3 सेंटेंसेस कहे हैं वो उसकी बड़ी अहमियत है। अगर मैं 2-3 एंगल आपके सामने रखूं तो जो उनके अल्फाज हैं वो किस कदर अहमियत के हामिल हैं और वो पाकिस्तान की अहमियत को कैसे उजागर करते हैं वो हमें बखूबी समझ आते हैं। मसलन जब पाकिस्तान ये कहता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में अपने मासूम शहरियों की जानों का नजराना पेश किया है और हमारी मईशत ने एक बहुत भारी बोझ सहारा है, और जब पाकिस्तान ये कहता है कि अमन की काविशों में चाहे वो खित्ते में हो चाहे दुनिया भर में कहीं पर भी पाकिस्तान की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए पेश रहता है। और तीसरी अहम बात जो अभी रिसेंटली पाक भारत जो एपिसोड हुई है जंग के हवाले से, उसमें जिस अंदाज में पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी को पूरी दुनिया में साबित किया है, सिफारती महाज में पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है और जिस तरह से भारत को मुंह की खाना पड़ी है, उस तनाजुर में अगर इन जुमलों को आप देखें तो वो फिर अहमियत सही नजर आती है। मसलन सदर ट्रंप ने ये कहा कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ है, यानी उनके लिए उनके साथ ये जो मुलाकात है ये बाइस एजाज़ है। फिर उनका ये कहना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं उनके सेंटेंसेस, जिससे पाकिस्तान की जो सिर्फ खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें समझ आती है। दुनिया भर में इस मुलाकात के हवाले से बात हो रही है, लेकिन जो भारत है उसके हाँ जो देख रहे हैं कि सफ़े मातम बिछा हुआ है, चाहे उनके सियासी माहिरीन हों, तज्ज़ियाकार हों या उनके दीगर लोग हों जो इस हवाले से बात करते हैं, वोकल हैं, वो सफारती महाज पे भारत की इसको बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को लीड किया है, जंगी हिकमत अमली से जिस अंदाज में अपने आप को मनवाया है, पाकिस्तान का परचम फ़ख्र से बुलंद हुआ है, तो पाकिस्तान का मकाम बहुत ऊंचा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब भारत को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना है और वो ये भी समझते हैं कि मोदी सरकार ने भारत को पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार कर दिया है। इस हवाले से बात करते हैं। पहले टॉपिक पे ज्वाइन कर रहे हैं मुझे हमारे बड़ा पर्टिनेंट पैनल ज्वाइन कर चुका है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन फारूक साहब, आप IR एक्सपर्ट हैं, चीज़ों को बड़े बारीक बीनी से देखते हैं, जूम लिंक पर हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। GR बलोच साहब, आप एक्स एम्बेसडर हैं, जूम लिंक पे आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया GR बलोच साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। आप सबकी इजाज़त से मैं सफ़ीर साहब से इस पर उनकी राय पहले ले लूँ। सर, सारे मामलात आपके सामने हैं। एक ऐसी मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो टिकी हुई थी, और इस मुलाकात को सर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं, ख़ास तौर पे जब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल से मिलना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि हमें अल्लाह ताला ने फ़तह और नुसरत से नवाजा। जी जब हमारा मार्का हुआ उसके बाद पाकिस्तान, और ये मैं खुद नहीं कह रहा लेकिन ये पूरा कंसेंसस है एनालिस्ट का कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया के मिड पावर्स स्टेटस में आ जाता है। यानी वो कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस, जिसकी समझ बूझ, जिसकी कंसिडरेशन दुनिया के पीस के लिए अहम, ज़रूरी और नागुज़ीर है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इसका ये बैकग्राउंड है, इस वजह से आज आपको पजीराई मिल रही है। और ये किसी को पर्सन में नहीं, ये है क्योंकि ये पाकिस्तान की जो क़यादत है अस्करी, ये जो हमारी फौज है वो पाकिस्तान की फौज है, वो पाकिस्तान के लोगों की फौज है। लिहाजा
کوئی عزت اگر جب کسی سربراہان عسکری سربراہوں کو کوئی عزت ملتی ہے تو ملک کے تمام جو ہمارے 22 کروڑ عوام ہیں ان کو عزت ملتی ہے. لہٰذا اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اب کیا اس میں چیزیں کیا آئی ہیں جو آپ نے بھی کچھ بتایا, میں اس کو 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ جو جنگ ہوئی ہماری انڈیا کے ساتھ مختصر سی, اس کے حوالے سے جو کوارڈینیشن امریکہ کے ساتھ ہے, جو آفر ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ کی کہ ہم ثالثی کریں گے, اور سب سے اہم ہمارا جو مدعا ہے کشمیر کا, اور اس سے ساتھ ہی اتنا ہی بڑا انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے جس کو انڈیا اعلان کر چکا ہے کہ ہم اس کو سسپینڈ کریں گے, اور وہ ایک لحاظ سے ویپنائزیشن آف واٹر ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ملاقات ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے, اس وقت پاکستان جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں اب تو دہائیاں ہو گئی کہ ہمارا ایک پارٹنرشپ چل رہا ہے, اور یہ خطرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. افغانستان میں اس وقت بھی جنگ چل رہی ہے ٹیررسٹ کے ساتھ, IS کے ساتھ, جس کا اتنا چرچا نہیں ہوتا, لیکن امریکہ کو پتا ہے, اور امریکہ کی پریس نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کس طرح سے پاکستان خاموشی سے ایک جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ ایسا دشمن جو پوری دنیا کے امن کا دشمن ہے, اس کے ساتھ نبرد آزما ہے اور قربانیاں دے رہا ہے, خون بہا رہا ہے اپنے سپاہیوں کی. ایک دوسرا یہ. تیسرا جو ہے وہ جو ہماری بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بہت پیش رفت ہوئی ہے گزشتہ چند مہینوں میں, جب سے آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس میں انویسٹمنٹ کا بہت بڑا, ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز کا ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پہ, جس میں جو ہے وہ ہمارے منرلز ہیں, گیسز, آئل ہے, آئل فیلڈز ہیں. ابھی جو ہے پاکستان کے اندر بہت بڑا پراسپیکٹس ہے ریئر ارتھ کا یا منرلز کا, تو اس حوالے سے ہے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور ابھی نئی ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ہے بٹ کوائنز کے حوالے سے. تو یہ بائیلیٹرل ہے. اور اہم یہ بھی تھا کہ اس وقت جو حالات چلے جا رہے ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, ان کو بھی ڈسکس کیا گیا. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں کیا ہوگا. اور کیوں کیا گیا کہ پاکستان کو یہ ماننا ان کا ہے, اور خود ہی کہا ہے کہ جتنا پاکستان سمجھتا ہے ایران کو اور اس خطے کو, ہم نہیں سمجھتے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہماری ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے, ایک انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس ہے, اور پھر ہمارا ایک انسٹیٹیوشنل سے بھی ہے ان دا ریجن. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈ بیک بھی ایک لحاظ سے ضرور لیا ہوگا. بالکل امبیسڈر صاحب, بڑی اہم آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں پر بھی امن کے قیام کی بات آتی ہے, پاکستان وہ ہمیشہ وہاں پر جو ہے وہ پیش رہتا ہے, اور اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے. میں ذرا شامل گفتگو کر لوں آغا اقرار صاحب کو, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آغا صاحب, کتنی اہمیت کی حامل ہے, کتنی تاریخی یہ ملاقات رہی ہے؟ صدر ٹرمپ جب سے برسر اقتدار آئے ہیں, یہ پہلی ملاقات ہے کسی بھی پاکستانی ہائیسٹ ڈگنیٹری سے. بہت شکریہ ناظرین. دیکھیں امبیسڈر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے چیزوں کو بیان کر دیا. میں اس میں 3 یعنی کہ ٹیک اوورز, یعنی کہ ٹیک اویز میں بس 3 ہیں. میرے ایک ٹیچر ہیں, ریٹائرڈ ہوئے ہیں ایز اے امبیسڈر, 80+ ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہ پاکستان از ناٹ دی سیم پاکستان دیٹ واز بیفور مئی 2025. یہ 2025 مئی کے بعد کا پاکستان ہے جس نے ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ وہ پیس میکر بھی ہے, پیس کیپر بھی ہے, لیکن اگر ایگریشن اس کے اوپر آ جائے تو پھر شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. کسی کے لیے ترنے والا نہیں ہے. بالکل ترنے والا نہیں. بڑا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو عزت دی ہے, اس کے بعد now the countries take Pakistan more seriously. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سیریسلی نہیں لیتے تھے, now more seriously. اور یہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ I am privileged to meet him, یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا جی. تو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان واقعی, جو میرے ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی جو پہلے تھا. دیکھیں ہمیں 3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر آپ پیس کیپنگ دیکھ لیں, پاکستان UN میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن. اس کے بعد اگر آپ پیس میکر کے طور پہ دیکھ لیں کہ جہاں دنیا میں کوئی بھی اگر کانفلکٹ ہوتا ہے, پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کانفلکٹ نہ بڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے. اور اس کے بعد ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ریجن کے اندر سٹیبلٹی رہے. لیکن بدقسمتی سے اسی ریجن میں ایک شیزوفرینک
کنٹری ہے پوری, جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ وہ دیٹ سوٹس انڈیا. میں آخر میں یہ بات کہوں گا اس سے پہلے کہ آپ باقی دوستوں کو انوالو کریں, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس پہ ڈپلومیٹک سفیر پہ بہت کامیابی دی, اور یہ امبیسڈر بیٹھے ہوئے ان کے ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہز پریزنس, میں یہ بات کر رہا ہوں, شاید ورنہ میں نہ کرتا. دیکھیں انڈیا خرچ کرتا ہے 2.8 بلین اپنے فورن افیئر پہ, اور تقریباً 300 ملین وہ خرچ کرتا ہے یونیورسٹیز کے تھرو انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز کے لیے. تقریباً 500 ملین وہ خرچ کرتا ہے اسٹیٹ جو اس کی اپنا یعنی کہ یونین اسٹیٹ ہے, پروونسز اپنا آپ کہہ لیں, جو اس کی گاؤں حکومتیں ہیں وہ کلچر اور ٹورزم کے لیے باہر جو گالاز کرتی ہیں, روڈ شو کرتی ہیں. یہ 4 بلین US ڈالر خرچ کرتا ہے انڈیا اپنے صرف فورن افیئر کے اوپر, جبکہ پاکستان کے پاس ٹوٹل جو بجٹ ہوتا ہے وہ 130 ملین 130 ملین کا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے ہمارے فورن افیئر کا. اور اس کے علاوہ ہم صرف دنیا کی 89 کنٹریز میں ہماری پریزنس ہے, انڈیا کی 130 میں ہے. لیکن الحمدللہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ 10 لکنگ شکست دی ہے انڈیا کو فورن افیئر کے اوپر. بالکل, اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی وقار میں عزت میں اضافہ ہوا ہے تو یقیناً پاکستان کو عزت اور وقار کسی نے دیا نہیں, پاکستان نے ارن کیا ہے, یہ اس پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. سر یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی انتہائی اہمیت ہے جس پر ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات میں ایک یہ نیا موڑ ہے, ایک نیا باب ہے جس کا اضافہ ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور موقع فراہم کرنے کے لیے. آپ کے سوال کو جواب کرنے سے پہلے میں ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلے دنوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینسیولی 4 آورز کسی گیدرنگ میں اسپیچ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے سنا. بلیو می my single takeaway from that development or that event was he speaks from the heart. Yes. He speaks from the heart for the country, for Pakistan, and that's it. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو عزت دی ہے he deserve it. Literally, مطلب میں یہ کوئی کسی مبالغے سے یہ بات نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہے ان کی جو پاکستان کے لیے محبت ہے اور جو جس طرح سے پاکستان کو عزیز رکھتے ہیں وہ قابل ستائش ہے. یہ دیکھیں وہاں تک بھی اس چیز کو محسوس کیا گیا, پوری دنیا اس کی معترف ہے. جی اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی دیکھیں انٹر اسٹیٹ ریلیشنز جو ہوتے ہیں نا وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اس ریجن کے اندر ایک سائیکو فرینڈ ہے. اس سائیکو فرینڈ کو اس چیز کا ایک ابہام تھا کہ وہ اس ریجن کا ایک پولیس مین بننے جا رہا ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کنزیکٹیو جو ڈیفرنٹ ان کی ریجیمز ہیں وہ انڈیا میں انویسٹ کرتی رہی. بلیو می یہ کوئی بائیلیٹرل جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں تھی. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک کنسولیڈیٹڈ قسم کی انویسٹمنٹ تھی انڈیا کے اندر کہ انڈیا فیوچر میں کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے استعمال ہوگا بائی دا یو ایس ریجیمز. لیکن مئی 2025 میں پاکستان کی نیشن اور پاکستان کی بالخصوص آرم فورسز نے انڈیا کو جس طرح ایکسپوز کیا دنیا کے سامنے, تو یقیناً جو گریٹ پاورز ہیں ان کے لیے اب یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کیا جس ایکٹر کے اندر ہم اتنا زیادہ انویسٹ کر رہے تھے از ہی کیپیبل کہ وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کو پورا اترے, اور جس چائنا کے اگینسٹ اس کو جیسے کہتے ہیں نا یعنی اس کو وہ کیا جا رہا تھا براٹ اپ کیا جا رہا تھا اس کا, کیا وہ صرف پاکستان کو بھی فیس نہیں کر سکا. اور میں یہاں انڈیا کے حوالے سے ایک بات بہت جو میں اہم ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کے فارن سیکرٹری نے ابھی کل پرسوں بیان دیا ہے کہ جی جو سیز فائر ہوا ہے وہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یس پاکستان نے آپ کو ریکویسٹ کی 22 اپریل کے بعد پہلگام انسیڈنٹ کے بعد کہ آئیے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. آپ نے اسٹیٹ اوے ریجیکٹ کیا. پھر جب آپ نے 6 اور 7 کی مئی کو آپ نے پاکستان کی ساورنٹی کو یعنی اس کو پامال کیا, تو پھر پاکستان نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ پلیز ڈو ناٹ ایسکیلیٹ دی سچویشن. آپ نے 8 کو بھی وہ جاری رکھا اور آپ نے 9 کو بھی جاری رکھا, لیکن جب 10 کو پاکستان نے جسٹ فیو آورس کے لیے اپنی جو ریٹیلیشن ہے وہ آپ کے سامنے شو کی, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ریکویسٹ جو ہے اس کو انٹرٹین کیا. آپ نے پاکستان کی ریکویسٹ کو پہلے کیوں نہیں انٹرٹین کیا؟ تو آپ نے جو سوال پوچھا اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یس
this is a turning point in the bilateral relations of Pakistan and the United States. क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन का डॉक्टर साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पर पॉज करूंगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है आज़ान का, उसका वक्फा लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक जनाब। आगा साहब, जब हम ये बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने जो अल्फाज अदा किए जिसमें उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल से मिलना मेरे लिए बाइस एजाज़ है और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने उनको मदऊ किया है, तो क्या हम ये समझें कि सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का जो ओवरऑल किरदार रहा है, ख़ास तौर पर जिससे अभी बात भी आप कर रहे थे पीस मेकर के हवाले से या पीस कीपिंग के हवाले से, उससे मुतमईन है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के बगैर खित्ते में और आलमी अमन का क़याम भी मुश्किल होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, बात यह है कि जब ये सारा स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने जब इन्हीं के मार्का हक जीता, तो उस वक्त अगर हम चाहते तो हम कंटिन्यू कर सकते थे और इंडिया की इन्हीं के बहुत अंदर हम जा सकते थे। जी जी, हम पीस चाहते थे, हम जंग चाहते ही नहीं थे। हमने पहले मना किया था मत करो। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं इन्हें फैसिलिटेट करना चाहता हूं, तो हमने तो उन्हें कहा कि जी आप तो वी डोंट नीड जंग, वी डोंट नीड वॉर। सो दिस वाज अ मैच्योरिटी वी आवर फील्ड मार्शल एक्सप्रेस टू हिमसेल्फ। एंड सेकेंडली, देखें वो प्रेसिडेंट यूएस है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी रिपोर्ट्स होती हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली एक जंग में है जो इंडिया ने लॉन्च की हुई है, कभी बलूचिस्तान में और कभी केपी में। यस, और उनको अच्छी तरह पता है कि जो हमारी पाकिस्तान आर्मी अंडर द कमांड ऑफ द फील्ड मार्शल
اپنا سید آصم منیر صاحب ہر روز وہ جنگ جیتتی ہے. یس لیکن یہ جنگ جیتنے کے باوجود بھی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے فیلڈ مارشل میں ایک سوبرٹی کے علاوہ ایک ہمبلنس بھی ہے, کیونکہ he is a very strong believer of I mean محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہر بات میں قرآنی ڈکشن ہوتی ہے, بالکل, اور وہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں. ان کی جو ایک ہمبلنس ہے وہ بھی پوری دنیا میں پسند کی جا رہی ہے. آخری بات کروں گا, اے ایف پی کی ایک آرٹیکل میں بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہا he is the most strongest man on earth but very humble when you see him while talking to. یہ بتا دیں, پوری دنیا دیکھتی ہے لوگوں میں محترف ہے. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب. سر پاکستان تاریخ کے بڑے ہی اہم موڑ پر کھڑا ہے, خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے پوری دنیا میں ایک میچور سٹیٹ کے حوالے سے جو واقعی میں خطے میں امن دیکھنا چاہتا ہے, اپنے عملی مظاہرہ کیا, کیونکہ جب امن کو چانس دیا گیا, صدر ٹرمپ نے جب ثالثی کے لیے کہا تو پاکستان نے صرف خطے میں امن کی خاطر جو بھارت کی طرف سے کی گئی درخواست تھی اس کو قبول کیا. وہ پھر بھارت اب جو مرضی کہتا رہے, اس کی مرضی ہے, اس کی سبکی ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. میں ذرا اس اینگل سے آپ کو انوالو کرنا چاہوں گی ساری ڈسکشن کے اندر کہ بھارت کو نہ ہی ہمارے فیلڈ مارشل کا وہاں جانا کسی طرح ہضم ہو رہا تھا, اور یہ اس ملاقات کے بعد تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے مودی سرکار کا. وہ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار نے ان کو بالکل تنہائی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے, اور سفارتی محاذ ان کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہے. دیکھیے جی, جو آپ کی اسٹریٹجک امپورٹنٹ کسی ملک میں, دنیا میں کسی ملک کی ہوتی ہے, تو اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن, پھر آپ کی فیلڈ وار پریپریشن, اور آپ کی اسٹریٹجک تھنکنگ, اور آپ کی کلیئرٹی, اور ڈپلومیٹک محاذ پہ آپ کی پرو ایکٹیو پریزنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ایلیمنٹس کا جو ہے وہ مظاہرہ جس طرح سے پاکستانی افواج نے کیا, پاکستانی عوام نے کیا, پاکستانی میڈیا نے کیا, اور سب سے آگے ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس کی وہ مشن, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے دوست نے جس طرح کہا کہ بڑے محدود وسائل میں, لیکن ہم نے جہاں کہیں بھی دیکھا, جتنے ہمارے امپورٹنٹ کیپٹلز میں تھے, وہاں پہ دن رات لگا کہ میں فارن آفس میں رہا ہوں. یہ کس طرح سے سچی بات ہے, ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات, اور وی کیپ ورکنگ ہارڈ. تو اس لحاظ سے پاکستان کی جو ماشاءاللہ اس وقت رسپیکٹ بڑھی ہے, اور پھر وہ اس لیے مطلب انڈیا کو مسئلہ آ رہا ہے کہ انڈیا نے اس کا جو جھوٹے نیریٹو پہ پورا ایک اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. پتہ یہ لگا کہ جب چپس ور ڈاؤن تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی اکیلا کھڑے تھے. وہ the only person who called Modi during this campaign was that terrorist, that genocidal leader of Israel called Netanyahu, which actually has several things in common with Modi. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اس لیے بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ اندر سے وہ اب نکلا نہیں جا رہا. عوام کے سامنے ان کا چہرہ, اصل چہرہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, اور دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے کہ کہاں وہ اپنے آپ کو چائنا کے سامنے ویسٹ کا ڈیفینڈر بنتا تھا, اور یہاں کہاں ہے کہ ہم سے کوئی 5 گنا زیادہ اپنا بجٹ ہے اس کا, یا 10 گنا بجٹ زیادہ ہے ڈیفنس کا, سائز بھی ان کی ہماری فوج سے زیادہ ہے, لیکن ان کی انکمپٹنس, ان کی ڈسٹارٹڈ تھنکنگ, اینڈ آئی وڈ سے immoral leadership. دیکھیں لیڈرشپ میں morality بڑی ضروری ہے. جس طرح ابھی کہا جا رہا تھا کہ ہمارے جو کمانڈر ان چیف ہیں آرمی کے, جو کمانڈر ہیں ہمارے آرمی کے, وہ پروفیشنلی کردار کے بھی, گفتار کے بھی, اور اعمال کے بھی ماشاءاللہ مثال ہیں. اور اس وجہ سے اس فائن کمبینیشن نے اللہ نے ہمیں عزت بھی دی, اور جو کہ دیکھی جا رہی ہے, صرف سیلف ازیوم نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک اور اس کا جو سربراہ ہے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. لیکن اس کے ساتھ صرف آخری بات کہوں گا کہ اس کامیابی پہ بھی ہمیں ہمبل ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جہاں کہیں بھی ہمارے اپنے تئیں کچھ ہو سکتا ہے امن کے لیے اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے, غزہ میں ہو چاہے ایران میں ہو,
اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل درست، بالکل درست۔ ڈاکٹر صاحب، انٹرنیشنل سفیر میں پاکستان کی جس طرح سے پذیرائی ہوئی، پاکستان کے نیریٹو کو جس طرح سے سنا گیا اور پاکستان کو جسے مانا گیا، پاکستان نے خود بھی منوایا اپنے آپ کو، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو کے حصے میں صرف سبکی آئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کمپیریزن کریں تو ہم پہلگام واقعے کی بات نہ کریں، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر اس نے پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی ایک بھونڈی کوشش کی، جس پہ اس کو زبردست منہ کی کھانا پڑی۔ ابھی تک وہ بیسک سوالات جو ہیں وہ مودی سرکار کا پیچھا ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو اب دنیا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سٹیچر دنیا کے سامنے بلند ہوا ہے، جبکہ بھارت ایک جھوٹی اور ایک ایسی سٹیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے آیا ہے جو کہ کسی پر بھی چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے وداؤٹ گیونگ اینی پروف۔ دیکھیں، بھارت اس وقت اس پورے خطے میں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی ایک آئسولیشن کا شکار ہے۔ اگر آپ ایکسٹرنلی دیکھیں تو ریجن میں کسی کنٹری کے ساتھ اس وقت ہندوستان کے دوستانہ تعلقات نہیں ہے۔ بالکل ایسا either it be چائنا، پاکستان، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، اینی کنٹری، کسی کے ساتھ بھی، ایون ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، انٹرنلی بھی ان کے ہاں اتنے زیادہ یعنی چیلنجز ہیں، خالستان کا ہے، وہ 7 سسٹر سٹیٹس کا ہے، اور ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر غربت سب سے زیادہ ہے اس خطے میں، سب سے زیادہ بھیک ہے یہاں پہ، ہوم لیسنس ہے وہاں پہ۔ ان کی ایک اکانومی نے تھوڑا سا پچھلے منموہن سنگھ کے زمانے میں تھوڑا گرو کیا، تو نریندر مودی یہ سمجھے کہ جی ہم جو ہے نا وہ ایشین سپر پاور یا ایشین پاور بننے والے ہیں۔ ہندوستان کے اندر سے بڑے سیویئر قسم کے اور بہت سیریس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں پروین سوانی کو سن رہا تھا تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، پاکستان نے ہمیں وہ تمانچہ مارا ہے کہ نہ صرف ہم اپنا انٹرنلی یعنی کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے، ہم ایکسٹرنلی بھی دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح نریندر مودی نے G7 میں کس طرح وہ ایک بالکل ایک آئسولیٹڈ سے نظر آئے، کسی نے ان کو کوئی بہت زیادہ لفٹ نہیں کروائی۔ پھر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں کتنا زیادہ شور شرابہ ہوا، اور کینیڈا کی پارلیمنٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بے حد ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کہ جی آپ نے ایک شخص کو کیوں بلایا ہے جس کی کینیڈا میں کسی قسم کی وہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، کیونکہ وہ کینیڈا تک جو ہے نا وہ سکھوں کی اور خالستان موومنٹ کو وہاں بھی لوگوں کو قتل کرنے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ تو ہندوستان کے جو چیلنجز ہیں وہ اس وقت گودی میڈیا جو پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان کا ایک بڑا میجر گرواریا اور اس طرح کے جو لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان کا ایک بڑا وہ بنایا ہوا تھا، وہ ساری چیز ایکسپوز ہو گئی۔ دیکھیں، فالس وہ کہتے ہیں نا کہ ادھاری پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت جلدی سامنے آ جاتی ہے، تو یہ ان کی ایک ادھاری پرسنالٹی تھی جس کو وہ پوری دنیا کے سامنے وہ بتاتے رہے، شائننگ انڈیا اور گریٹ انڈیا، لیکن ان فیکٹ وہاں کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ 1.5 ارب کی آبادی ہے، وہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ان کی بہتر ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ یعنی آپ کی اکانومی نے کچھ تھوڑا سا اپنی انڈیکیٹرز بہتر شو کیے تو آپ کسی ملک پہ چڑھ دوڑیں، کبھی آپ بنگلہ دیش کو سبق سکھانا شروع کر دیں اور کبھی آپ پاکستان کو کہیں کہ جی ہم جو ہے نا اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کسی ایک ہندوستانی جی ڈاکٹر صاحب، اوورال آپ نے بالکل وجہ بات کہی ہے۔ جو بھی مودی سرکار کی جو اس وقت ہے اس قدر انسین پولیٹیکل اپروچ ہے ان کی کہ جب امریکی صدر نے ثالثی کے ذریعے اس جنگ کے معاملے کو ختم کروایا اس پہ بھی وہ ان سے کافی نالاں ہیں، بلکہ نہ صرف وہ نالاں ہیں بلکہ گودی میڈیا بھی طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور یقینی طور پہ یہ کہا جانا شاید بیجا نہیں ہوگا کہ مودی سرکار اب انڈین پولیٹکس میں ایک بالکل ایک بوجھ کا سا ان کا ایک کردار رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ایمبیسڈر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ڈاکٹر حسن فاروق صاحب سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سے ڈسکس کیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حکومتی اہم اور عوام دوست ڈیسیجن کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بجٹ پیش ہوا ہے 2025-26 کے حوالے سے جو پیش کیا گیا، اس میں جو سولر پینلز ہیں اس پر سیلز ٹیکس کو 18% کرنے کی تجویز سامنے آئی، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ مطالبہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا کہ جو 18% ٹیکس ہے یہ خاصا زیادہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कौमी असम्बली में जब इजहार ख़याल किया तो उन्होंने ये बताया कि ये बल्कि खुशखबरी सुनाई कि बाहमी मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया गया है। यकीनी तौर पर जब हम ये बात करते हैं तो हुकूमत की ये दोस्त पॉलिसी है, अवाम दोस्त पॉलिसी है। इसको हम क्यों इस तरह कहते हैं? क्योंकि जब आवाम को एक सस्ती बिजली हासिल करने का कोई जरिया मुयस्सर है तो यकीनन आवाम के लिए जो हुकूमत है मजीद आसानियां पैदा करने की जानिब रमा दवा है। एक बड़ी अच्छी खबर इस हवाले से ये भी है कि पाकिस्तान सोलर पैनल के जरिए 25% बिजली पैदा करने वाला दुनिया का पहला बड़ा मुल्क बन चुका है। दुनिया में करीबन 20 के करीब ममालिक ऐसे हैं जो कि सोलर पैनल के जरिए 25% बिजली हासिल करते हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान उसमें टॉप पर है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और एक और गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है इसी पर इज़हार ख्याल करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वलीद साहब, आप माहिर तवानाई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेती हूँ। सर, एक तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने आई है, आलमी न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर, वो ये बता रही है कि पाकिस्तान में जो सोलर पैनल हैं उसका इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सिर्फ जनवरी से अप्रैल यानी कि 4 माह के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली सोलर पैनल्स के ज़रिए बनाई गई है। कितनी अच्छी खबर है ये? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये खुशाइंद है कि हुकूमत ने रियलाइज़ किया कि अवाम दोस्त और जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको फ़रोग देना चाहिए। टैक्स को कम करके 18 से 10% कर दिया गया। शायद अभी भी इसमें कमी की गुंजाइश है क्योंकि अब सोलर पैनल की प्राइसेस उस लेवल पे आ गई हैं कि मिडिल क्लास और आपका जो पुअर क्लास है वो उसकी पहुंच तक जाती, लेकिन ये टैक्स की वजह से शायद थोड़ी सी बढ़ गई थी। डॉक्टर साहब, हम दरामद भी तो करते हैं ना? जी, हम दरामद करते हैं। जी बिल्कुल, हम दरामद करते हैं, चाइना से दरामद करते हैं। मुल्क की अपनी जो इंडस्ट्री है उसको भी फ़रोग देना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन उसको साथ साथ में फ़रोग भी देना चाहिए। और इतना ये खुशाइंद है कि आप अगर पिछले कोई 6-7 माह की न्यूज़ देखें आलमी मीडिया में तो पाकिस्तान ने 2 बड़ी खुशाइंद हेडलाइंस लगवाई हैं। एक तो ये जो हमने जंग जीती और दूसरा जो पाकिस्तान का सोलर पैनल का फ़रोग था, पाकिस्तान को एक रिन्यूएबल एनर्जी का लीडर के तौर पे जो है वो करार दिया जा रहा था। तो हुकूमत को इसको आगे लेके जाना चाहिए ताकि इसका जो फ़ायदा है वो आप जो है वो निचले तबके तक पहुँचा सकें। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को सब्सिडी देता है इलेक्ट्रिसिटी की, तो किसी एक वे में अगर सोलर पैनल वहाँ तक पेनिट्रेट करते हैं तो हुकूमत का जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी कम हो सकता है। तो इस चीज़ को फ़रोग देना चाहिए, ख़ासकर पाकिस्तान की जो अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की, उसको भी जो है वो फ़रोग देना चाहिए। साथ साथ में इंपोर्टेड पैनल्स को भी डिसइंसेंटिवाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह से हम लोकल मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि वो इसको आगे लेकर चलें ताकि जो दरामद पर हमारा इन्हिसार है वो कम हो जाए? जी देखें, उसमें इंसेंटिवाइजेशन के 2-3 मोड्स हो सकते हैं। एक पहला तो ये कि उनको टैक्स एग्जम्पशन दे दी जाए। एग्जम्पशंस आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, लेकिन अगर ये केस प्रेजेंट किया जाए कि अगर आप डोमेस्टिकली सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो कि सब्सिडी लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो शायद IMF भी ऑन बोर्ड आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये किया जा सकता है। और दूसरा ये किया जा सकता है कि आपका जो CPEC का फेज़ 2 है उसमें एक बड़ा आपका ऐसा इकदाम यह है कि आपने चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में रीलोकेट करना है। क्योंकि चाइना का प्रॉब्लम एक ये है कि चाइना में लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तान चूँकि एक लेबर अबंडेंट कंट्री है तो पाकिस्तान लो प्राइस पे लेबर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ हमें ये करना होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बड़ा कलीदी रोल होगा कि किस तरह से हम रिसर्च करके टेलर मेड सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसेंटिवाइजेशन में, वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपके सोलर पैनल्स इन्वेंट हो चुके हैं। शायद पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चाइना से भी मदद ले सकता है क्योंकि अब चाइना जाएं तो चाइना में तो हर जगह पर जो है वो सोलर पैनल तैयार किए जा रहे हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त उनका निज़ाम है इस हवाले से। जी देखें, चाइना में अभी प्रॉब्लम यह है कि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे टैरिफ्स लगा हुआ है यूरोपियन मार्केट में और USA मार्केट में। दैट्स वाई सारी की सारी जो सप्लाई है वो साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में आ रही है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में। तो
چائنا سے بالکل مدد لینی چاہیے, ڈومیسٹکلی جو ہے وہ اس کو مینوفیکچر کرنا چاہیے, اور دوسری چیز ہمیں ایکسپورٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو فروغ دے کے سولر پینلز آگے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے جتنا بھی دور آئے گا, خواہ وہ انڈسٹریل آپ کی پروڈکشن ہو, وہ رینیویبل انرجی سے پاور ہونی ہے. تو آپ کو اس مد میں بھی سوچنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ کس طرح سے آپ رینیویبل انرجی کو فروغ دے سکتے ہیں, انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. تو اگین میری خواہش ہوگی کہ ٹیکس کو اور نیچے لایا جائے تاکہ انسینٹیوائزیشن ہو سکے. لیکن اب ٹیکس کی بات کیا صاحب, ڈاکٹر صاحب نے 2005-6 سے یہ سولر پینل والا معاملہ پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے, لیکن اس وقت سے زیرو ریٹنگ پر ہم چل رہے ہیں, اس میں کوئی پیسے نہیں دے رہے. تو آپ کو لگتا ہے اس پہ بھی ٹیکس نیٹ پہ لانا اس کو ضروری ہے, اور اب جب 10% سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو اس سے آپ کیا فائدہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ٹیکس کا فائدہ تو صرف حکومت کو ہوتا ہے, عوام کو نہیں ہوتا ہے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ ابھی تک آج تک ہم کلیئر نہیں ہیں کہ ہم نے سولرائزیشن کی طرف کتنا کوب جانا ہے. پرائم منسٹر صاحب بالکل کلیئر ہیں, ان کی ٹیم بالکل کلیئر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمپین چلی تھی سولرائزیشن کے خلاف سوشل میڈیا پہ, جو کہ مین سٹریم میڈیا تک آ گئی تھی, جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا کی ہے گرین میٹرنگ, نیٹ میٹرنگ کی ہے, ان کے اوپر بڑا ہیوی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل یاد ہے. یہ بیسکلی ایک مافیا ہے, تھرمل مافیا میں اس کو کہتا ہوں. وہ خوش نہیں ہے سارے معاملے سے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ سولرائزیشن پاکستان کی جو ہے نا, یہ اگر رک نہیں سکتی ہے نا تو سلو ڈاؤن ہو جائے. آئی پی پی بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ سلو ڈاؤن ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمارے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکنگ ہے اس کے جو لوگ کرتا دھرتا ہے, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ, کیونکہ 17% جو ہے جو لائن لاسز ہے, جو کانسیپٹ کہ لائن لاسز 17% ایکسیپٹیبل ہے, وہ لائن لاسز نہیں ہوتے ہیں. وہ 17% بجلی بیچی جاتی ہے, کم سے کم 12% اس میں بیچی جاتی ہوگی یا 13% بیچی جاتی ہوگی. تو ان کو تو یعنی کہ کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں خود ہی بجلی پروڈیوس کر کے خود ہی استعمال کر رہا ہوں, کچھ دے بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مکسڈ ہیں. 10% میرا خیال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن 10% سے گورنمنٹ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ 2 سال یا 3 سال 10% ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 18% لے جائیں گے. اور گورنمنٹ کو ایک چیز اور بھی انشور کرنی چاہیے کہ جو لوگ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں سولرائزیشن کے تھرو, ان پہ کوئی ٹیکسز نہیں لگیں گے. یہ کوئی بات نہیں. آپ نے ایک دفعہ اگر آپ نے پینلز خریدنے ہیں 10% اس پہ دینا, میں کہتا ہوں اٹس آل رائٹ, کیونکہ یہ ہم ہر چیز کے اوپر 18% دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, اپنا جنرل سیل ٹیکس جی ایس ٹی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ابھی تک جو یہ مافیاز کی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا, دے آر ناٹ ہیپی, اور روز کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں سولرائزیشن کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. اس پہ حکومت کو بہت کلیئر ہے. حکومت جب انسینٹیوائز کرے گی جو لوکل پروڈکشن ہے اس کو, پھر جب عوام بھی اس کی طرف جائیں گے, یہی بات بتا رہا ہوں نازیہ, یہی بات کر رہا ہوں کہ نہیں جائیں گے لوگ. میں کیوں $1 بلین, 1 ارب, یہ چھوٹی یہ انڈسٹری مذاق نہیں ہے, یہ ہائی ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے, میں $1 ارب اس میں کیوں انویسٹ کروں جو مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کی پالیسی اگلے 10 سال میں کیا ہوگی. میں بنا کے مارکیٹ میں بھیج دیتا ہوں, آپ اس میں 21% ٹیکس لگا دیتے ہیں, میرا کون خریدے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی. ڈاکٹر صاحب جس طرح آغا صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس سے بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ایک تو شارٹ ٹرم پالیسی, لیکن اس سے بڑھ کر جو لانگ ٹرم پالیسی ہے وہ بنانا از حد ضروری ہے, تاکہ بالکل کلیئر ایک پکچر ہو کہ آئندہ 10 سال میں ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے اس ایک عام معاملے کو لے کر, تاکہ جو مینوفیکچررز ہیں اور جو بائرز ہیں ان دونوں کا اعتماد بحال رہے. جی بالکل, پالیسی کنسسٹنسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کو تھوڑا سا لانگ ٹرم میں دیکھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آگے چل کے چونکہ کلائمیٹ چینج کا فیکٹر جو ہے وہ ہاوی ہوتا جا رہا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا رینیویبل انرجی کو اس لیے بھی فوکس کرنا ہے کہ آگے جا کے یورپین یونین ایک ریگولیشن نکال رہا ہے جس کو آپ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکنزم کہتے ہیں. اس میں وہ جتنی بھی ایکسپورٹس یورپ میں آ رہی ہوں گی اس کی وہ کاربن انٹینسٹی دیکھ رہے ہوں گے. ابھی ہمارا گریڈ جو ہے نیشنل گریڈ وہ فاسل فیول بیسڈ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے, تو جب اگر آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر 2030 کے بعد ایکسپورٹس کر رہا ہوگا تو اس کو رینیویبل انرجی چاہیے ہوگی. تو اگر نیٹ میٹرنگ رہتی ہے اور سولرائزیشن کو آپ فروغ دیتے ہیں تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ بڑے آرام سے نیٹ میٹرنگ کو یوز کرتے ہوئے سولر انرجی یا کلین انرجی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ یونٹس کو دے سکیں گے. اور دوسری چیز ساتھ میں اگین ہمیں انیکوالٹیز کا خیال رکھنا ہے. وہ لوگ جو سولر پینل ابھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, خاص کر اس مد میں
جب آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ گئے ہیں حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے، اب اس کو اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کے ساتھ الائن کریں. جس طرح سے 2015 سے 2020-21 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آری فائنینسنگ اسکیم دی تھی جس کے تھرو سولر پینلز کنسیشنل ریٹس پہ دیے جا رہے تھے. شاید وہ بھی متعارف کرائی جا سکتی ہے تاکہ یہ انیکویلٹی ختم ہو سکے. ساتھ ساتھ میں حکومت کا جو سبسڈی برڈن ہے وہ بھی کم ہو رہا ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو ابھی جتنے سولر پینلز انسٹال ہو چکے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑا پاور پلانٹ جو ہے وہ روف ٹاپ سولر بن گیا ہے. کوئی اراؤنڈ 5000 میگا واٹس پلس انسٹال ہو چکے ہیں. اس کے لیے نہ حکومت کو کوئی قرضہ لینا پڑا ہے، نہ آپ نے کوئی لانگ ٹرم پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس کیے ہیں، نہ آپ نے کوئی ساورن گارنٹیز دی ہیں جس کی کیپیسٹی چارجز ہوں گے. تو اس کو تھوڑا سا اکانومی کے ساتھ لنک کر کے چلا جائے تو شاید ہم جو ہے وہ ایک بیٹر پوزیشن میں ہوں مزید گے. کچھ اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے لینے کی ضرورت. ڈاکٹر صاحب، ایک اہم چیز جو میں نے نوٹس کیا، آپ بتائیے گا اف آئی ایم رانگ، گھریلو صارفین جو ہے وہ سولر پینل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، لیکن صنعتوں میں، ہسپتالوں میں، بڑے سرکاری اداروں میں ہم اس کا اس طرح سے استعمال نہیں دیکھ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری صنعتیں اس جانب آ جائیں گی، شمسی توانائی کو کنزیوم کرنے لگ جائیں گی، ہمارے بڑے ادارے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا؟ اور ابھی تک کہ وہاں پر اتنا کیوں نہیں اس کا کلچر ہم انٹروڈیوس کروا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، ویسے تو ایک پیس جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی ہے انڈسٹری نے، اسی وجہ سے آپ کی جو انڈسٹریل الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ نیچے بھی آیا ہے. لیکن ابھی شاید ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سولر انٹرپرینورشپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر بڑے جو آپ کے مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے، انہوں نے شاید اپنے پاور پلانٹس جو ہیں وہ لگائے بھی ہیں، لیکن جو آپ کی اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز ہیں ان کو شاید اس ریولوشن کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ حکومت کا رول بڑا واضح ہو جانا چاہیے. ایک تو پالیسی کنسسٹنسی کے ساتھ کہ نیٹ میٹرنگ کے تھرو وہ کنیکٹڈ رہیں گے، ان کو ان کا پے بیک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ بھی کم ہو رہا ہوگا، تھوڑا سا فائدہ بھی مل رہا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کوئی ٹیکسیشن مزید نہیں آ رہا ہوگا، اور یہ کہ آپ کے بائی بیک ریٹس جو ہیں وہ اسی سطح پہ رہیں گے جس پہ ہیں. تو پھر جا کے ہم شاید اکانومی اور انرجی کا ایک جو تال میل ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے. اور آگے جا کے اگین آپ کو سبسڈیز جو ہیں الیکٹریسٹی کی وہ ریشنلائز کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ایک بڑا افیکٹو ٹول جو ہے وہ آپ کا نیٹ میٹرنگ اور سولر پینلز ہو سکتے ہیں. اچھا آغا صاحب، بڑا اہم اعلان آپ کو اگر یاد ہو تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا مفت سولر پینل وہ لوگوں کو مہیا کریں گی. حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، ہماری انڈسٹریز ہیں، ہماری صنعتیں ہیں، وہ سولر پینل کی طرف جائیں، شمسی توانائی کو اڈاپٹ کریں. یہ کتنا ضروری ہے؟ جب پنجاب میں یہ چیز ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کی جا سکتی ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، تو دیگر صوبوں کو بھی اس جانب جو ہے پیش قدمی کرنی چاہیے. آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک اپنا فیکٹر اس میں ایڈ کیا ہے. ہمیں اس پنجاب گورنمنٹ کو ہائیلی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے صرف اعلان نہیں کیا ہے، وہ عملی طور پہ دے رہے ہیں. دیکھیں پنجاب میں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن تقریباً 60% جو ہے وہ آپ کا جو ٹیوب ویلز ہیں وہ آلریڈی سولرائزیشن پہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ایک کسان کے لیے بھی فائدہ ہے، کیونکہ کبھی بجلی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، اب تو اس کو پتہ جب تک وہ صبح سے لے کے جب تک اس کے بعد روشنی ہے وہ پانی اپنا استعمال کر سکتا ہے. 2-3 چیزیں ہمارے کلچرل ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے. ایک تو بات یہ کہ جو آپ نے انڈسٹری کی بات کی، بہت ہیوی انڈسٹری بھی ہائیبرڈ پہ جا چکی بھی ہے اپنا، خاص کر یعنی کہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت بڑے گروپس آلریڈی ہائیبرڈ پہ جا چکے ہیں. مینی بائی وہ اپنے انہوں نے گریڈ بھی لگائے ہوئے ہیں اور وہ ہائیبرڈ سسٹم پہ کام کریں. بات یہ ہے سپیس کی. دیکھیں ہمارے کچھ یعنی کہ گھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ 2 مرلے کے بھی نہیں ہوتے ہیں، 1 مرلے کا بھی گھر ہے پنجاب میں. یعنی کہ اربنائزیشن جو ہے وہ بڑی ان پلانڈ ہوئی ہے. وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے آغا صاحب، اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. جی ایک بات میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں اگر اور 3 گھر ہیں، یعنی کہ 3 منزلہ گھر ہے لاہور میں، تقریباً 90% گھر جو پورے شہر میں وہ 3 منزلہ ہے. اب اوپر ہے صرف چھت، آپ سمجھیں کہ 2 مرلے کی 2.5 مرلے کی اور 3 منزلہ گھر ہے. وہاں پہ کون سولرائزیشن لگائے گا؟ کس کے وہ پینلز ہوں گے؟ یہ چیزیں ریالٹیز ہیں. ہاں یہ اگر آپ اس رولر میں چلے جائیں بالکل ہو رہی ہے بہت. میں نے اپنی آنکھوں میں خوش ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ میرے یعنی کہ دوستوں کے والدین
बूढ़े लोग जो हैं वो कहते हैं जी ऐसी सोलर लगवाना है। हाँ जी बिल्कुल, अब इसकी अवेयरनेस आ रही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगा करार हुन साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर खालिद वलीद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। मौजूदा अवाम दोस्त है, अवाम दोस्त बजट लाई है, अवाम को रिलीफ देने के लिए जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से गुंजाइश जहाँ से जितनी निकलती है वो अवाम को देने की कोशिश करती है। लेकिन एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हमारी लिमिटेशंस भी हैं, तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमने मलहूज़ खातिर रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।